एक माह बाद मिस फलियार लेक्चर दे रही थी और वो अपने सामने नोट बुक और बुक खोले किसी और जहान की सैर को निकली हुई थी। काफ़ी दिनों से एक शख्स सोच का महवर था। भूख प्यास जो पहले ही चिड़िया जीती थी अब बिल्कुल ही जैसे उड़ चुकी थी। वो खुद से बेगाना और मजीद लापरवाह हो रही थी। इसके ख्यालों इसकी सोचों पर वो शख्स ऑक्टोपस बनकर चिमट गया था, जो किसी पल इसके ख्यालात से दूर होने का नाम नहीं लेता था। अब भी वो अपनी नोटबुक पर बस आड़ी तिरछी लकीरों से एक नाम लिखने में मशगूल थी। मुजज़ा, आपका ध्यान किधर है? मिस फरियाल ने माथे पर बल डाले इसकी बेतवज्जी मुलाहिजा की, मगर वो अब भी इनकी जानिब मुतवज्जा नहीं हुई थी। तब मिस फरियाल इसके सर पर पहुंच गई। व्हाट्स रॉन्ग विद यू मोजिज़ा? मिस फरियाल इसके कान के करीब गुर्राईं तो वो अपने हवास में वापस लौटी। गड़बड़ाकर अपनी जगह से खड़ी हुई थी। अमन कपकपाते लब हिले और सोचों का महवर बिना नाम लबों से अदा हो गया, मगर सच शुक्र की आवाज़ नहीं निकली थी। क्या आपने क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। आई एम सॉरी मिस, वो एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। अपनी बेख्तियारी पर हैरत से दंग सच शुक्र के जल्दी से तबीयत खराबी का बहाना कर दिया। मिस फरियाल के तने नकूश कुछ ढीले पड़े थे। तो आपको आराम करना चाहिए तना। रंग भी कैसा जर्द है आपका। मिस फरियाल ने मुतफक्किर लहजे में कहा, मैम क्या अब मैं वापस जा सकती हूँ? मुझे अपनी मेडिसिन लेनी है। क्लास में बैठने का अब सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो आज अपनी सोचों, अपने ख्यालात और अपने आप ही से घबरा गई थी। जी आप जाएं, आराम करें, मगर कल के टेस्ट की अच्छे से तैयारी करनी है। जी मैम। अपनी चीज़ें अपने बैग में ठूंसती बाहर निकली। अजीब सी कैफियत थी। लौट फिर कर फिर इसी को सोचने लगी। जब जब इसे सोचती थी तब तब अब रगो जाँ में एक सरूर सा तहारी रहने लगा था। वो अगर अपनी इन सोचों से मुनहरिफ होने की कोशिश करती तो जैसे पागल होने लगती थी। वो जीजा ट्रस्ट के हॉल में से गुजरी। सबने हस्ब मामूल ताज़ीमन इसे सलाम किया था। इसे जीजा ट्रस्ट में मिसेस अमन भी तो पुकारा जाने लगा था। मुजज़ा ठटक कर अपनी जगह साख्त हुई, क्योंकि गायब दिमागी में वो अपार्टमेंट जाने के बजाय इमरजेंसी की तरफ कॉन्फ्रेंस हॉल में चली आई थी। तभी जीन्स की पॉकेट के ऊपर, फरोसी शर्ट के ऊपर वो डॉक्टरी कोट पहने, चेहरे पर मास्क लगाए कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा खोलता बाहर निकलता दिखाई दिया था। बाहर निकलती ही इसकी नज़र ब्लैक फ्रॉक, ब्लैक पजामे में ब्लैक शाल ओढ़े हुए हैरान परेशान से खड़ी अपनी ज़िंदगी के मासूम चेहरे पर पड़ी। और अगर वो जान लेता कि आजकल इसकी ज़िंदगी के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, तो खुशी के बाइस अपनी जान ही दे देता। वो कदम कदम चलता इसकी जानिब बढ़ रहा था। वो जो अब तक इसे देख रही थी, इसके बढ़ते कदमों के साथ दिल की धड़कन तेज तर हो गई थी। वो निगाहें झुका गई। वो 2 कदम के फासले पर आकर रुका था। चंद सानी इंतज़ार करता रहा कि वो कुछ बोले, मगर वो तो बैग कंधे पर डाले बुरी तरह उंगलियां चटका रही थी। जिज़ा, आर यू ऑल राइट? तुम यहाँ, आई मीन तुम ठीक तो हो? और यहाँ क्या कर रही हो? अमन ने पूछा। वो मेरा मतलब है कि मैं इसे कोई बात बनाना नहीं आई, तो अपना माथा रब करने लगी। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अमन ने कहते एक कदम का फासला भी मिटाया और हाथ के दरमियान की 2 उंगलियों से उसके माथे पर रखकर टेम्परेचर चेक करना चाही। वो बर्फ़ की तरह ठंडी पड़ चुकी थी और माथे पर पसीने के नन्हे से कतरे नमूदार हुए। जिज़ा, क्या हो रहा है तुम्हें? अब वो सही मायनों में बौखलाया था। कुछ नहीं, मैं अपार्टमेंट जा रही हूँ, वो कहती लरजती हुई अंधों की तरह पलटी के पैरों में पड़ी चेयर भी नज़र नहीं आई थी शायद। कुर्सी में उलझकर मुंह के बल गिरती जब एक मजबूत सा बाजू उसके गिर्द लिपटा। अमन ने इसे अपनी जानिब खींचा तो वो इसके पहलू से आ लगी। हवासों पर तारी होती एक मखसूस सी मर्दाना क्लोन की खुशबू ने इसे पूरी तरह अपने बदहवास। अमन ने इसे सहारा देकर अपने कदमों में खड़ा किया, मगर वो दिलो दिमाग से कमज़ोर जान भला इसमें कहाँ इतनी सकत थी कि खुद पर गुजरने वाली इतनी मुतज़ाद कैफियत को बर्दाश्त करती। तभी वह अपने हवास खो बैठी थी। मोजज़ा, वो माही भी आपकी तरह तड़पा था। आगे बढ़कर इसे सीने में बिंचा। अमन वनूदगी में इसके लब कपकपाते एक ही लफ्ज़ की गिरदान कर रहे थे।
معجزہ پلیز آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ امن نے اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا۔ اتنے میں ہی ڈاکٹر انم کانفرنس روم سے باہر آئی تھی۔ ڈاکٹر انم معجزہ کو یوں بے ہوش دیکھ کر پریشان ہوئی اور لپک کر اس کے قریب آئی تھی۔ ڈاکٹر امن، کیا ہوا ہے اسے؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے بھی اندازہ نہیں، صبح تک تو بالکل ٹھیک تھی۔ بی پی چیک کریں آپ؟ امن نے کہا تو ڈاکٹر انم نے فوراً اس کا بی پی چیک کیا۔ بی پی تو کافی زیادہ لو ہے۔ ڈاکٹر انم نے پریشانی سے کہا۔ ڈیم اٹ، بالکل لاپرواہ ہے اور کھانے پینے سے تو ویسے ہی جان جاتی ہے میڈم کی۔ امن مزید پریشان ہوا۔ میں اپارٹمنٹ لے کر جا رہا ہوں اسے، آپ باقی پیشنٹس کو دیکھ لیں۔ اگر کوئی ایمرجنسی ہوئی تب ہی کال کیجیے گا، نہیں تو میں آج ہاسپٹل واپس نہیں آؤں گا۔ وہ اسے بازو میں اٹھاتے ڈاکٹر انم کو ہدایت دیتا گیا۔ اوکے، آپ معجزہ کا خیال رکھیں، میں دیکھ لوں گی، ڈاکٹر انم نے کہا اور اسے راستہ دیا۔ امن اسے لیے اب دوسری جانب سے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔ گھٹتے سر کے ساتھ وہ ہوش میں واپس آئی، مگر خود کو جس کے آثار میں پایا اس کے 14 طبق روشن ہوئے، پھر آنکھیں کھولنے کی جرات نہیں پڑی۔ معجزہ! امن نے اسے قسمتاتے دیکھ پکارا، مگر اس نے آنکھیں موند کر رکھیں۔ اپارٹمنٹ پہنچ کر وہ اسے کمرے میں لایا اور نرمی سے بیڈ پر لٹایا تھا۔ معجزہ! امن نے بے چینی سے اسے پکارا۔ معجزہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ صبح بریک فاسٹ کیا تھا تم نے؟ وہ پوچھ رہا تھا اور اس کی زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی، مگر آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ امن نے تعصب سے اسے دیکھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے بریک فاسٹ کیوں نہیں کیا تھا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی امن کے لہجے میں ہلکی سی سختی درائی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا وہ کیوں خود سے اتنی لاپرواہی تھی۔ جب کچھ نہیں بولی تو امن اٹھ کر کچن میں گیا۔ معجزہ کے دل کی دھڑکن پھر تیز ہونے لگی، وہ بے چین سی ہو کر اٹھی اور اپنی کمپٹیاں سہلانے لگیں۔ وہ خوشبو پھر سے اس کے آس پاس بکھر کر اسے اپنے حصار میں لینے لگی۔ معجزہ نے بری طرح اپنے لب کاٹے تھے۔ وہ کچھ دیر بعد روم میں داخل ہوا اور ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ ہاتھوں میں سوپ کا باؤل تھا جو اس نے ہاسپٹل کی کینٹین سے منگوایا تھا۔ معجزہ کی جان پر تو تب بنی جب وہ آ کر بالکل اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ لو، یہ پیو اور پورے کا پورا فنش کرو اسے۔ امن نے اس کے سامنے سوپ کا باؤل رکھا اور اس نے ایک نظر اس شاندار سے شخص پر ڈالی جو اب اپنے موبائل میں جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پینا یہ مریضوں والا۔ معجزہ نے برا سا منہ بنایا۔ امن نے اس کے معصوم خوبصورت مگر زرد چہرے کی جانب دیکھا۔ جتنا تمہارا بی پی لو ہے اس وقت تو تم بھی ایک مریضہ ہی ہو، لہٰذا بغیر کسی حجت کے پی لو اسے جزا۔ امن نے سنجیدگی سے کہا تھا، مگر وہ یوں ہی گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی گہرے گہرے سانس بھرتی رہی۔ اوکے فائن۔ اب اس نے باؤل اٹھا کر اس میں سے سوپ کا چمچ لے کر اس کے منہ کے آگے کیا تھا، جو کہ اب اس نے شرافت سے پی بھی لیا۔ امن نے کوشش کی کہ وہ اسے ختم کر دے، مگر چند چمچ لے کر ہی اس نے انکار میں سر ہلا دیا تھا۔ پیٹ بھر گیا میرا، وہ روحان سے ہوئی۔ امن نے گہرا سانس لیا۔ اب بتاؤ مجھے کیا پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے کیا؟ امن نے پوچھا تو بیڈ پر ہاتھ کی انگلی سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچنے لگی۔ ٹیسٹ ہے کل اور میری بالکل بھی تیاری نہیں ہے۔ معجزہ نے بات گڑھی۔ اتنی سی بات تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے جزا؟ میں تیاری کروا دوں گا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، معجزہ نے گھبرا کر کہا، جیسے دل کا چور نگاہوں سے عیاں ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، ریسٹ کرو، ریلیکس رہو، ڈنر کے بعد ٹیسٹ کی تیاری کریں گے۔ امن نے یہی سمجھا کہ اس نے اپنا ٹیسٹ اپنے سر پر سوار کر رکھا ہے، تبھی اسے تسلی دی، مگر معجزہ کمفرٹر کھول کر اس میں اپنا آپ چھپا گئی تھی۔ امن باؤل اٹھا کر باہر نکلا۔ معجزہ نے کمفرٹر سے ایک آنکھ نکال کر اسے باہر جاتے دیکھا۔ شام کا وقت تھا۔ کوئی ابراہیم ہاؤس کی بیرونی دیوار پھلانگ کر اندر کودا تھا۔ اس وقت ابراہیم ہاؤس کا تمام سیکیورٹی سسٹم ہیک کیا گیا تھا۔ خصوصاً CCTV کیمرے بند کر دیے گئے تھے۔ دیوار پھلانگنے والے کا پاؤں نیچے رکھے گملے سے ٹکرا دیا اور ہیولا درد سے بلبلا اٹھا۔ پاؤں پر گہری چوٹ آئی تھی، مگر وہ ہیولا لنگڑاتا ہوا اندر کی جانب چل دیا۔ رات عشاء کے بعد کا وقت تھا جب خضر کی گاڑی ابراہیم ہاؤس کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر پھولوں کا بوکے تھامے اندر داخل ہوا۔
تو وہ کچن میں کچھ پکانے میں مصروف نظر آئی۔ خضر نے پیچھے جا کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں بھرا تھا۔ وہ جو اس سے سخت قسم کی ناراض تھی، تل ملا کر وہ حصار توڑنا چاہا، مگر حسب معمول یہ حصار توڑنا کم از کم اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب بس بھی کریں علیزے، اور کتنی طویل چلے گی یہ ناراضگی؟ وہ اس کے سامنے پھولوں کا بوکے لہراتا اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا، یہی تو میں پوچھ رہی ہوں تم سے اور ڈیڈ سے۔ خضر اب بس کریں، اور کتنی سزا دیں گے مجھے میری چھوٹی سی غلطی کی، اور کتنا قید میں رکھنا ہے مجھے؟ میری جاب، میرا مستقبل کتنا داؤ پر لگا ہے آخر۔ وہ جو بھری بیٹھی تھی آج خضر کے چھیڑ دینے سے سسک کر رو پڑی۔ 1 ماہ تو ہو گیا تھا ابراہیم ہاؤس کی ان دیواروں میں قید تھی۔ اگر وائٹ پیلس بھی جانا ہوتا تو خضر کے ساتھ ہی جا سکتی تھی۔ اس نے کتنا کہا تھا اسے کہ ویب پیلس میں ہی رہنا ہے، مگر ایشان نے اسے اس کی بھی اجازت نہیں دی تھی۔ اسے ابراہیم ہاؤس کی دیواروں میں ہی چنوا دیا گیا تھا جیسے، اور اس کو اس معاملے میں نہ عروشہ نے اس کی سنی تھی، نہ کبیر اور زیمل نے اس کی فریاد رسی کرتے اس کی طرفداری کی تھی۔ خضر اس کے آنسوؤں پر تڑپا تھا، اسے اپنی جانب گھمایا۔ علیزے خبردار یار، کم از کم مجھے تو اس فیصلے کی سزا مت دیں جو نہ میں نے کیا ہے نہ میرے اختیار میں ہے۔ خضر اپنے ہاتھوں سے اس کا بھیگا چہرہ صاف کیا تھا، مگر آج وہ کچھ زیادہ ہی اپسیٹ دکھائی دے رہی تھی۔ اوکے، موڈ ٹھیک کریں، کل ہم پیلس شفٹ ہوں گے، اور یہ آپ کی صحت ابھی کا وعدہ ہے آپ سے، بشرطے کہ آپ مجھے ابھی کے ابھی مسکرا کر دکھائیں گی۔ خضر نے اسے قبر کے گرد بازو مائل کرتے ہوئے کہا تو وہ واقعی کھل اٹھی تھی۔ مسٹرڈ کلر کی فراق اور پاجامے میں وہ دوپٹے سے بے نیاز بری طرح اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ تبھی اس نے قریب ہوتے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چوما تھا۔ علیزے بلش کر گئی تھی۔ موڈ کچھ خوشگوار ہوتا دکھائی دیا تو خضر کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ آپ جانتی ہیں آپ کس قدر حسین لگ رہی ہیں۔ خضر کی سرگوشی پر وہ نگاہیں جھکا گئی۔ تمہارے حسن پہ غزل لکھنی ہے؟ جاؤ شاباش، ذرا منہ دھو کے آؤ۔ وہ جو پہلے فقرے پر گہری مسکرائی تھی، دوسرے فقرے پر بری طرح جھنجھلا گئی اور اس کے سینے پر مکے برسائے۔ یوں تم اور تمہاری یہ گھٹیا شاعری اپنے پاس رکھو، علیزے نے دانت پیس کر کہا۔ انہوں ابھی تو میری ارشن بھائی کے نکاح والی کس بھی پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے۔ میڈم کہاں کی تیاری ہے؟ آج جان نہیں چھوٹنے والی۔ میرے 3XL ہونٹوں کو زنگ لگ گیا ہے، اتنے دنوں سے میں نے کس جو نہیں کی۔ خضر کے شوشوں پر علیزے کی آنکھیں حیرت سے پھٹ کر باہر ابلنے کو تھیں۔ بہت ہی کوئی جھوٹے اور لوفر تھرکی قسم کے انسان ہو تم، جھوٹ بولتے ہوئے حیا تو نہیں آئی نا؟ علیزہ نے اسے بری طرح گھوری سے نوازا، جس کے لبوں پر ایک بے حد شریر سی مسکراہٹ تھی۔ توبہ توبہ، لوفر اور ٹھرکی مجھ جیسا شریف انسان چراغ لے کر ڈھونڈ سے اپنی نیلی نگاہ کو مس کر خضر نے اسے مزید آگ لگائی۔ کچھ زیادہ ہی شریف، تم جیسے شریفوں کو تو کوئی چڑیل دکھ جائے اور بولے کہ میں چڑیل ہوں تو تم شریف آگے سے اس سے ہی بولو گے کہ پھر چمبڑ دی کیوں نہیں؟ علیزے کے کہنے پر وہ قہقہہ لگا کر ہنسا تھا۔ نہیں، مجھے اب کسی اور چڑیل کے چمبڑنے کی کوئی تمنا، کوئی حسرت نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی۔ خضر نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ کر دانتوں تلے لب دبایا۔ علیزے کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے۔ واٹ ڈو یو مین؟ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ آلریڈی تمہیں ایک چڑیل؟ خضر، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، وہ چلاتی پھر سے اس کے سینے پر مکے برساتی رہی۔ وہ قہقہے لگا کر ہنس سے گیا۔ اوکے، کھانا لگا دے، بہت بھوک لگی ہے۔ خضر اسے اپنے ہزار سے آزاد کرتا مسکراتے ہوئے بولا۔ اسے کھانا لگایا، دونوں نے کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران بھی وہ عثمان کے جوہر دکھانے سے پاس نہیں آیا تھا۔ کھانا کھا کر دونوں کمرے میں جانے لگے، تب خضر کی نگاہ اس کے پاؤں پر پڑی تو وہ چونکا تھا۔ خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہو، کچھ زیادہ نہیں ہے، علیزے نے اسے تسلی دی تو وہ اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آر یو شیور؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ بالکل نہیں، وہ جو غور سے اس کے پاؤں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ علیزے نے جلدی سے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتے کہا۔ وہ اسے لیے اپنے کمرے میں آیا تھا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ مجھے یہ بیلن کے پاؤں پر گرنے کی چوٹ نہیں لگ رہی علیزے؟ خضر نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا تھا۔ تمہیں تو مجھے سوئی چبھنے کی بھی چوٹ معمولی نہیں لگے گی خضر، مجھے نیند آ رہی ہے پلیز، وہ جھنجھلا کر بولی تو خضر اس کے قریب نیم دراز ہو گیا۔ علیزے نے اس کی کشادہ سینے پر سر رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ بڑی دیر تک پرسوچ انداز میں اس کے ریشمی بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا تھا۔